लेट्स बिगिन। ओके, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की थोड़ी सी बायोग्राफी। 4 हिजरा में इनकी बर्थ हुई, शाबान के महीने में। इनके भाई हसन बड़े थे लेकिन लेस देन अ ईयर। हजरत फातिमा जो है वो सबसे पहले हजरत हसन की बर्थ हुई और उसके बाद अगेन शी बिकेम प्रेग्नेंट और उसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बर्थ हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहदीस और प्रेजेस मैंने आपको सुनाई इनके बारे में। ज़्यादातर ज़िंदगी इनकी मदीना में गुजरी अंटिल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जबकि वो कूफा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे फिर कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहे। इन्होंने जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल को भी विटनेस किया एज अ यंग बॉय, हज़रत हसन हज़रत हुसैन ने। और हज़रत अली की असैसिनेशन के बाद जो वाक़यात हैं वो मैंने आपके सामने रखे कि हसन बिकेम अ खलीफा इन कूफा और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम अ खलीफा इन सीरिया, लेकिन हज़रत हसन स्टेप बैक और ये नबी वसल्लम की जो है वो पेशन गोई थी। 6 मंथ ऑनवर्ड्स उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, 6 मंथ तक जो है वो रहे और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया टू प्रिवेंट ब्लड शेड, टू प्रिवेंट अ सिविल। और उसके बाद वो मदीना रहे जितना अरसा अमीर मुआविया का दौर था। तो ये दोनों हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में रहे और दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द सहाबा। ये भी एक प्रूफ है कि इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अब्दुल्ला बिन उमर एक बार हज का मौका था गालिबन, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आते देखा और हज़रत हसन को गालिबन। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि दिस मैन इज़ द मोस्ट बिलवड मैन ऑन अर्थ टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हेवंस। ये शख्स जो चला आ रहा है ये आसमान के जो इनहेबिटेंट्स हैं, आसमानों की जो मखलूक है उनके लिए सबसे ज़्यादा बिलवड है, जिससे प्रूव होता है। और बल्कि आप देखें कि कितना ज़्यादा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कितना ज़्यादा जो है वो मोहब्बत किया करते थे हज़रत हसन हुसैन से। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जब वो बच्चे थे, उन पे नज़र डाली और कहा मे माई फादर बी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू। अल्लाह अकबर, मेरा बाप तुम पे फिदा हो। हज़रत हसन को कहा यू रिजेंबल मोर विद रसूल अल्लाह एंड यू डू नॉट लुक लाइक अली। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु हंसने लग गए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम रसूल अल्लाह से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हो, मे माई फादर बी सेक्रीफाइस फॉर यू। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनका एक बेटा आया और कहा कि थोड़ी सी बात की इस नियत से कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आपने हसन और हुसैन का इतना स्टाइपेंड क्यों लगाया? तो हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया आगे से पता है आप लोगों को? हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तो तेरा बाप अली है, ना तेरा नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ना तुम हसन और हुसैन। यानी लुक एट दिस रिप्लाई, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी क्लियर। तो बहरहाल इससे साबित होता है कि सहाबा यूज्ड टू रेवर देम अ लॉट और सहाबा वर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्टेटस। ठीक है, बहरहाल कैसे ये वाक़यात जो है वो आगे चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की रेजिग्नेशन जो है वो 41 हिजरी में, उसके बाद मैंने आपको बताया 20 साल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो हुकूमत की। हज़रत हसन की डेथ 50 हिजरी में हुई, सन हिजरी में। और हसन जो है उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई को पीस का और इस बात का ही दर्स दिया। ये हदीस की किताबों में मौजूद है कि हमेशा मुसलमानों की खैर ख्वाही का सोचना और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मुसलमानों के दरमियान जंग का ख़तरा हो तो उसको अवॉइड करना। बहरहाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ कैसे हुई ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। उनको जहर दिया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उनकी एक वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन और पॉइजन की वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, यजीद ने जहर दिलवाया, इसकी कोई दलील नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात ने इसको रिजेक्ट किया, इस व्यू को। इसकी कोई भी दलील नहीं है कि अमीर मुआविया ने जहर दिया या जो है वो यजीद ने जहर दिया। बस ये है कि उनकी जहर से डेथ हुई और वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन। एनीवे, लेक्चर हज़रत हसन पे नहीं है। हज़रत हुसैन जो है वो इनिशियली अनहैप्पी थे हज़रत हसन के इस डिसीजन पे, क्योंकि हज़रत हुसैन का व्यू थोड़ा मुख्तलिफ था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हज़रत हुसैन जो है वो बहुत दबंग पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद, हज़रत हसन भी ऑफ कोर्स। और हज़रत हुसैन में आप कह लीजिए हज़रत हसन में कंपोजर ज़रा ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स, लेकिन हज़रत हुसैन वाज यंग एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर ही हैड हिज व्यूज़, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि व्हाट वर हिज मेन व्यूज़, कि वो करबला आखिर गए क्यों। ठीक है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल उसके बाद यजीद की तरफ आए तो मैंने आपको बता दिया कि यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है कि ही वाज नॉट अ मॉरल मैन
اور ظاہر ہے یزید جو ہے اس کا قصور بھی تھا پورا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مارٹرڈم میں. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو بیان کروں گا کیسے جو ہے اس کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں. اوکے, معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ڈیسیجن تھا یزید کے بارے میں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھیں اور ہم حسن ظن دیتے ہیں کیونکہ ہی از اے صحابی, اور وہ ریزنز دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. میں نے آپ کو دوسری چیز یہ تھی ان کی کہ چونکہ مسلم امپائر بہت عرصے سے ٹرموائل کا شکار تھا, سول وارز کا, لیکن یہ کہ میرے دور میں یونٹی واپس آئی, بلڈ شیڈ ختم ہو گیا, پروگریس ہوئی, کچھ کانکویسٹ بھی ہوئی. آپ کو پتہ نا فرسٹ نیوی حضرت امیر معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ گئی جس کا کمانڈر یزید تھا, اینڈ وی شوڈ گیو دس کریڈٹ ٹو ہم, حدیث میں ہے. اور اس آرمی میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسین اینڈ یزید فوٹ سائڈ بائی سائڈ, ٹھیک ہے. تو حضرت حسین اور یزید آپس میں آف کورس جانتے تھے, ایک دوسرے کو ملتے تھے, لیکن دے ڈس ایگریڈ. اور اسی آرمی میں جو ہے وہ ابو ایوب انصاری بھی تھے, آپ نے نام سنا ہوا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوسٹ تھے. اور ابو ایوب الانصاری جو ہے ان کی خواہش تھی کہ میں دفنایا جاؤں استنبول میں, قسطنطنیہ میں. تو یزید سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ گو ایز فار ایز یو کین, کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اس کانکویسٹ میں, ان کو کانکویسٹ کے دوران. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی یزید سے کہ گو ایز فار ایز یو کین, اور ایز یو کین, اور جہاں مجھے دفنا سکو وہاں مجھے جا کے دفنانا. تو اس نے ایسا ہی کیا یزید نے. اور ابو ایوب الانصاری کا آج بھی آپ کو پتہ ہے مقبرہ وہ استنبول میں ہے. اوکے, سو خیر اینی وے یہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے, ریزننگ کے حوالے سے, کہ امیر معاویہ نے چاہا کہ مسلم امپائر گرو کر رہا ہے تو لہٰذا میری ہی لڑی چلنی چاہیے تاکہ مسلم امپائر میں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ بلڈ شیڈ اور یہ چیزیں شروع نہ ہو جائیں. خیر امیر معاویہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے, مدینہ میں جو گورنر تھا وہ اوبیسلی امید گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. ہی واز اے ویری سافٹ مین, ہی لوڈ اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس سے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو, اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, بیکاز ہی کلیئرلی ہیڈ دس پلان کہ ناؤ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہی ہیڈ ہز ویوز جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق کوفہ میں, اور دے ور ایکسٹیٹک, دے ور ویری ہیپی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے, امید دے یوز ٹو ہیٹ امیدز فار ویریس ریزنز, دا کوفنز. اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیئرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور دے وانٹڈ کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, دے ریجوائسڈ سو مچ کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے, عقیل کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے. ٹھیک ہے, فرسٹ کزن تھے, ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ. ٹھیک ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے شہادت سے,
2 महीने पहले की बात। जुल्कादा 60 हिजरी में मुस्लिम जो है ही अराइव्स इन कूफा, और कूफा से मदीना का डिस्टेंस काफ़ी है, बल्कि कूफा से दमिश्क का डिस्टेंस भी काफ़ी है। 6-7 दिन लगते हैं कूफा से दमिश्क कोई मैसेज ले जाने में। ये बात ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ये बात ज़रूरी क्यों याद रखना। एनीवे, और जैसे ही वो अराइव हुए, ही वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी द स्पोर्ट। हज़ारों कूफी, उस कूफी जो कूफा के रहने वाले थे, हज़ारों कूफी आए, बल्कि रवायात में आता है 12,000 कूफियों ने एलिजियंस दी, बैत दी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुस्लिम वाज सो एक्साइटेड रहिमहुल्लाह, ही रोट टू हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ही सेड कम इमीडिएटली, ही सेड हुसैन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं, और 12,000 के करीब लोगों ने बैत की है आपके बिहाफ पे, और अभी और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, तो आप तशरीफ़ लाइए, आप यहाँ पर आइए। और ये लेटर हज़रत हुसैन को रीच कर जाता है ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, वो तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसके बीच के दौरान क्या होता है, ज़ाहिर है जब ये र्यूमर आगे जाती है तो आपको पता है ऐसी र्यूमर छुपती नहीं है, तो ये र्यूमर यजीद तक पहुँच जाती है, दमिश्क में। यजीद जो है वो दमिश्क में है, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी दमिश्क में थी, दमास्कस सीरिया की जो सिटी है। यजीद को जैसे ही पता लगता है तो ही वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। देखिए ये जो सारा दौर है ना, ये पॉलिटिक्स और पावर का दौर है। दौर खिलाफा जो है ना, वो नबूवत के मनहज पे वो सिर्फ 4 कैलिफ्स थे, 30 साल आता है ना हदीस में, उसके बाद किंगशिप है, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो है वो पॉलिटिक्स और पावर उरूज पे थी, तो बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हुए। और इवन दो देवर मुस्लिम्स, ठीक है, उनमें से कुछ सहाबा के बेटे थे। साद बिन नबी वक्कास का बेटा, आपको पता है साद बिन नबी वक्कास कौन है? अशरा मुबशरा। वन ऑफ द पर्सन्स who was involved in the killing of Hazrat Hussain was उमर बिन साद बिन नबी वक्कास, साद बिन नबी वक्कास का बेटा, क्योंकि वो भी फितने का शिकार हो गया था पावर और पॉलिटिक्स का। जब इंसान कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहता है कि मेरा बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो अल्लाह कहता है चल फिर मांग, क्या मांगना। तो इसका मतलब कि अल्लाह बकायदा जवाब देता है। इसी तरह जब एक बंदा अल्लाह के सामने अपनी बेबसी शो करेगा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हज़रत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ? अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ? सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पे एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योर लॉर्ड इज शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना कर। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात ये है कि सिर्फ अल्लाह, इसलिए आप देखिए ताइफ के वाकये में अल्लाह के नबी ने कभी वाकया वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। हजरत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हजरत ज़ैद से मिलती है ना, हजरत ज़ैद उनके साथ थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उनके जो मुंह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है हमें, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया हो, तो डिटेल उससे आ रही। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रांग होना चाहिए, मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ऐसे रोंदा रहता, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर वक्त इसने रोना डाला होता है, तो फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करे कि अल्लाह मुझ पर रहम कर, रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से, और ऐसे सोर्सेस देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए अल्लाह का, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है, क्योंकि दिस शोज योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच
مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونس ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے؟ میں 2 بار گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی راستہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچے بائی فٹ, میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے, میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں گے, اتنا کٹھن راستہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, اچھی خاصی چڑھائی ہے, تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے, نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت اسٹرانگ تھا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہا, آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک, جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, اینڈ دین لیو ٹو ادر. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی, اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک, اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا, لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی, ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی. پہلی وجہ یہ تھی کہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے, مکہ کے سب سے قریب طائف تھی, اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھی ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا, اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ, یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں, اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹوورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس, کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. although یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگو کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, وہ پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو, اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے, اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے, طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز, 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس ریسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں, اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں, یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈس ریسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you, اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر, کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں, ٹھیک ہے, طنز میں, اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو, تم بہت زیادہ مقدس ہو, تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے, والد والدہ چچا کوئی بھی, نو پرابلم, ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا, اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا, کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے، اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے۔ اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد انس، حضرت انس تھے نا جو غلام تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچن سلیو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اور دن دیے، بہت خوشی ہو رہی ہے آ کے، کیونکہ اصل کام ہمارا یہی ہے، دعوت کا کام، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لاتے رہیں، ہم سب کو جوڑے رکھیں۔ فتنے کا دور ہے، اس میں یہی سلوشن ہے کہ دینی جماعتوں کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ جڑ جایا جائے، اکٹھے رہا جائے، ایک دوسرے کو بک اپ کیا جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے، یونٹی رکھی جائے۔ امت کو سخت یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت، جو حالات ہیں، all of us have been exposed، اللہ معاف کرے۔ آپ کے سامنے اس وقت کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں یونائٹڈ رکھیں، فرقہ واریت سے نجات دیں، اور ہمیں اب سمجھ آ جانی چاہیے، آ بھی رہی ہے الحمدللہ، آ رہی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھ آنا، اور یہ باقاعدہ احادیث سے بھی ثابت ہے جو ابھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سن احادیث بھی آج رکھوں گا، پری دجالک ٹائم جو ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ سورہ کہف کا بڑا ڈیپ تعلق ہے دجال کے ساتھ، فتنہ دجال کے ساتھ، تو یہ بھی ضروری ہے کہ دجال سے پہلے کے جو چند سال ہیں، 6-7 سال، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ تب کیا چل رہا ہوگا۔ تو وہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہم ٹاپک شروع کریں، کچھ ڈسکلیمرز دیکھیں۔ یہ جو ٹاپک ہے قرب قیامت کے سائنس اور فتنہ دجال، ہاؤ ٹو ڈیکوڈ، جو حدیث میں سائنس ہیں، جو کچھ انسٹرکشنز ہیں، ان کو ڈیکوڈ کرنا، یہ پوری ایک سائنس ہے۔ تو عام آدمی جو ہے اس کو احتیاط برتنی چاہیے بہت زیادہ ان حدیث کو پڑھتے ہوئے، ان حدیث کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ علماء کرام کا کام ہے۔ تو میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے ان حدیث کی انٹرپریٹیشن رکھوں گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، کوشش کے ساتھ میں نے بہت سے علماء کو اپروچ کیا، ان سے سمجھا اس ٹاپک کو، تو الحمدللہ ایک احتیاط برت کے آپ کے سامنے کچھ جو انشاءاللہ پوائنٹس ہیں وہ رکھوں گا۔ تو اس ٹاپک کو لے کے بڑی عجیب ایک چیز ہے، ہمارے اللہ معاف کرے سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگ کچھ ملے ان ٹاپکس کو لے کے جو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، اور ڈیلوژنز جنہیں کہتے ہیں نا، ڈیلوژنز ہوتی ہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اس ٹاپک کو لے کے ڈیلوژنل نہیں ہونا، یعنی کچھ لوگ بہت ڈیلوژن میں چلے جاتے ہیں اس ٹاپک کو لے کے، تو ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ہم نے وہاں تک ہی رہنا ہے جہاں تک علماء کرام کی گائیڈ لائن ہے۔ یعنی سم پیپل ہیو میٹ می، دے ٹولڈ می کہ میں نے پورٹلز بھی دیکھے ہیں، پورٹلز کھلے ہیں میرے سامنے، مطلب وی ہیو ٹو ٹاک ریالٹی، واٹ دا ریالٹی از، رائٹ؟ اور ہمارا دین پریکٹیکل ہے۔ اس ٹاپک کو پڑھنے کا فائدہ اصل میں کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اصل میں یہ ٹاپک سے اگر ہمیں پریکٹس آ جاتی ہے دین کی، تو انشاءاللہ ہم فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ اگر ہماری نیت صرف یہ کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انفارمیشن بڑی زبردست ملے گی، اور مجھے جو ہے نا وہ ایسی باتیں پتہ لگیں گی، کل کو میں بھی کہیں جا کے بتاؤں گا تو آئی ول بی سم ون جس کو بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن پتہ ہے، تو پھر یقین کریں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا what have you prepared for it، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو یہ مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے ٹاپکس کو سننے کا، ایسے ٹاپکس کو سمجھنے کا۔ دوسرا ایک اور ایکسٹریم ہے، کچھ لوگ حدیث سن کے اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ کچھ حدیث میں یہ سولوشنز ہے نا، پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، میں آپ سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو خصوصاً میری بہنیں مائنڈ نہ کریں، عورتوں میں دیکھا گیا کہ وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں بس آج ہی سب کچھ چھوڑو، خامدوں کو بھی کہتی ہیں کہ بس نکلو، تلوار پکڑو اور نکلو بس۔ تو ہمارا دین جو ہے نا، وہ ہمیں وزڈم اور بڑے احتیاط سے چلنے کا حکم دیتا ہے، پروڈنس کا حکم دیتا ہے، عقل مندی کا حکم دیتا ہے، اور پریکٹیکل پریگمیٹک سولوشنز اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ایک وہ ڈیلوژنل والی چیز، بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، دے اسٹارٹ کلیمنگ دے آر مہدی، دے اسٹارٹ کلیمنگ مجھے یہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے، اب ایسے ہونے والا ہے، ویسے ہونے والا ہے۔ So stick to what the scholars have said، جو scholars نے انٹرپریٹ کیا وہاں تک آپ رہیں۔ اور دوسری چیز، دوسری ایکسٹریم کے اس ٹاپک کو لے کے بہت پریشان ہو جانا، اور یہ کہنا کہ بس اب سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہے، اور بس سب ترک کر جاؤ اور نکل جاؤ۔ اور بہت سے نوجوان دوسری ایکسٹریم پہ گئے،
اور دے سفر ٹو بی آنےسٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ماڈریٹ. انشاءاللہ آپ سامنے سولوشن رکھوں گا. حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن انشاءاللہ if we stick together, ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے. تو سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے, اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے. اللہ نوز بیسٹ, بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ٹاپک سورہ کہف ہے, سورہ کہف کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں, لیکن اس سے پہلے اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے. شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلی حدیث ہے, اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا, اپنی نہیں, علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے, یعنی اس کی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں, you will become organized into armies, تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک لشکر شام میں, ایک لشکر یمن میں, اور ایک لشکر عراق میں ہوگا. اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا, کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے, اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا. اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو, کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. اس سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کو کیسے دیکھنا, دیکھیں کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں, یمن میں, عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا, یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے, ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, علماء دونوں بات کرتے ہیں. جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے. غزوہ ہند آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم آئے تھے, لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہوگی. علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ 3 علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان 3 علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی, کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی, مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے, اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوگی. یہ ایک اور حدیث ہے, صحیح مسلم کی آپ سامنے رکھوں گا. انہی 3 علاقوں کا ذکر ہے, عراق, شام اور یمن. جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی, جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا, تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا. وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں. تو ثابت ہوئے 3 علاقے اس وقت. شام, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان, جارڈن, سیریا اینڈ پیلسٹائن, یہ سب شام میں تھا. ٹھیک ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی, یہ حدیث صحیح, یہ ترمذی کی ہے. اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے, خصوصاً فلسطین, یروشلم. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں. اس سے مراد ہے کون کون سے؟ شام, یمن اور عراق. آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے. اور بائی دا وے عراق, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ماڈرن جو عراق ہے. ایک یہ حدیث. دوسری حدیث آپ سامنے رکھتا ہوں, یہ ترمذی کی حدیث ہے, سنائی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی, اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا. جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی. شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا, یا شام میں وہ سپرٹ ختم ہونا, پولیٹیکل سپرٹ ختم ہونا, جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا, اور اب حالات بہت سیریس ہے. آگے چلیں, اس سے ثابت ہوئے 3 علاقے. آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ, وہاں بھی عراق, سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے صحیح مسلم کی, عراق ود ہول اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز. عراق اپنے درہم اور کفیز روک لے گا, شام اپنا مد اور دینار روک لے گا. کفیز, مد, یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں.
اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. 3 بار کہا. پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. درہم دینار کرنسی ہے، کفیر مد اردب یہ زرعی پیمانے ہیں. ٹھیک ہے. علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے. اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی. نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں. دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کرتے ہیں. آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو. کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہو، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے. اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگی. سنن نبی داؤد کی حدیث. اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی. یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سیویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے. مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے. کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر. تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے کے کہہ رہا ہے. اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیسس کرائسٹ آور لارڈ. ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیسس کرائسٹ نے so that آرمیگیڈون لانچ کی جائے. یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں. تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار، اس کا آغاز ہوگا. اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قسطنطنیہ کیا تھا؟ ٹرکی، استنبول. ٹھیک ہے. تو اس سے یہی بات نظر آتی ہے. علماء سے میں نے پوچھا کہ ٹرکی میں بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور ریکانکر ہوگا، یا واللہ عالم میں بھی کہ شاید پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے، پولیٹیکلی دوبارہ کانکر ہوگا، واللہ عالم. بٹ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو خروج دجال ہوگا، خروج ہوگا اس کا، وہ فزیکلی باہر آ جائے. ویسے تو اس کا سسٹم عروج پہ ہوگا اس سے پہلے جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن فزیکلی وہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا، دجال، مسیح الدجال. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث میں جو ہمیں آرڈر نظر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں گریٹ وار کے حوالے سے، ملحمہ کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، تم رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کرو. رومنز، یورپینز، امریکنز، مطلب they are included in رومنز. اس دور پہ جب رومی کہا تو اس سے مراد ظاہر ہے نیٹو، امریکن نیشن، امریکن سیویلائزیشن، ویسٹرن سیویلائزیشن ہے. پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے. سنن ابن ماجہ کی، تم ایک کامن اینیمی سے لڑو گے رومنز کے ساتھ مل کے، تمہیں فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا، اور تم سلامت واپس آؤ گے. پھر تم ایک میدان میں اترو گے جہاں ٹیلے ہوں گے. رومیوں میں سے ایک شخص سلیب بلند کرے گا اور کہے گا سلیب غالب آ گئی.
ایک مسلمان غصے میں آ کے اسے توڑ دے گا. اس وقت رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور عظیم جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. دس از دا بگننگ آف دا گریٹ وار. یعنی ملحمہ سے پہلے ایک ایسا کچھ مارکا ہوگا جس میں مسلمان رومنز کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ اینیمی سے لڑیں گے. ایز پر دس حدیث ہم ساری حدیث کو پھر انشاءاللہ ریکولیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ وکٹوریس ہو جائیں گے. وکٹوریس جب ہوں گے تو ایک کرسچن ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، کراس. اور پھر مسلمان جو ہے وہ ایک شخص غصے ہوگا اور اس کو بریک کر دے گا، اور اس مومنٹ پہ رومنز ٹریٹی کو بریک کر دیں گے اینڈ گیدر فار دا گریٹ بیٹل. اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ they will gather against you under 80 banners. وہ 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے خلاف جمع ہوں گے. and under each banner will be 12,000 soldiers. کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے جو افغان وار تھی کچھ علماء کے 911 کے بعد. اور اس میں نیٹو کہ انڈر 80 کنٹریز اکارڈنگ ٹو دیم اکارڈنگ ٹو دی کیلکولیشن. اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی معاہدہ تھا، وار آن ٹیرر میں مسلمان بھی شامل تھے. واللہ عالم دیر آر آل سارٹس آف ویوز، بٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی میں آپ سامنے صرف جو ہے وہ حدیث رکھ رہا ہوں ساری کی ساری، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ملتی صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2897 اوپر والی ابن ماجہ کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ رومی کہاں پر آ جائیں، العماق اور دبیق. رومنز یہاں پر لینڈ ہو جائے. یہ دونوں علاقے ایک ترکی میں ہیں، ساؤدرن ٹرکی میں، اور ایک شام میں ہے، ماڈرن سیریا میں. An army consisting of the best people on earth at that time will come out from Medina to face them. اس وقت مدینہ سے بیسٹ آرمی نکلے گی اور ان کو فیس کرے گی. 1/3 will flee. ان میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں 1/3 شہید ہوں گے اور وہ بہترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کرے گی اور پھر کبھی آزمائش میں نہیں ڈالی جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث. اگلی حدیث سنتے. یہ ابھی تک سارے میں آپ کے سامنے ایونٹس رکھ رہا ہوں، پری دجالی کے ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے. دجال کے آنے سے پہلے کے ایونٹ ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ ٹائم کتنا قریب ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے then they will conquer Constantinople. یہی آرمی جو 1/3 بچ جائے گی قسطنطنیہ کو فتح کرے. while they are dividing the spoils of war. جب وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے having hung their swords on the olive trees. زیتون کے درختوں پہ انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوں گی. شیطان will cry out among them. شیطان چیخے گا. شیطان کیا کہے گا؟ The Dajjal has taken your place among your families. دجال نے تم لوگوں کی جگہ لے لی ہے تمہاری فیملیز میں. So they will leave, but that will be false. When they reach Al-Sham, he will actually emerge. یہ دجال کا خروج. شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نے تمہاری فیملیز کی جگہ لے لی ہے. جب وہ نکلیں گے اپنی فیملیز کے لیے تو پتہ لگی خبر جھوٹی تھی، لیکن جب وہ الشام کو ریچ کریں گے، الشام کے لینڈ کو، he will actually emerge. دجال اصل میں ظہور اس کا ہو جائے گا. while they are preparing for battle and arranging their ranks, the prayer will be established and عیسیٰ ابن مریم will descend and lead them. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس حدیث میں آتا ہے. اب بیچ میں دجال 40 دن رہے گا، ظاہر ہے وہ ایک اور حدیث ہے 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week. لیکن اس حدیث میں وہ آرڈر ہے. قسطنطنیہ فتح ہوا، اس کے فتح ہوتے ہی دجال کا ظہور ہوگا. اور یہ پچھلی حدیث سے بھی کنیکٹ کریں تو کیا ہے؟ یروشلم کی آبادی، مدینہ کی خرابی. مدینہ کی خرابی کس کا ظہور ہے؟ جنگ کا، بڑی جنگ کا، ٹھیک ہے. اور بڑی جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال فزیکلی سامنے آئے گا، ٹھیک ہے. یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور عیسیٰ اسلام کا بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ اسلام بھی نازل ہوں. اس کے بعد یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد، معاذ بن جبل سے مروی ہے. صحیح حدیث ہے. علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. سنن نبی داؤد. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا between the great battle and the conquest of Constantinople there will be 6 years. ملحمے میں اور قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا گیپ، ٹھیک ہے، 6 سال کا. and the Dajjal will emerge in the 7th year. معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کرتے ہیں دجال 7ویں سال میں. ثابت ہوا دجال کے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے ملحمہ ہوگا.
the great battle. اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اللہ knows best. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ملحمہ کی طرف بات نہ چلی جائے. اور جنگیں تو ہو ہی رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. رشیا بھی میدان میں کود رہا ہے, چائنا بھی میدان میں کود رہا ہے, امریکہ تو آپ کے سامنے, اور اسرائیل. یہ جو ایپسٹین فائلز کا سارا معاملہ ہوا تھا یہ تو ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی تھا کہ ایران پہ اٹیک کرو, ورنہ اصل میں تو امریکن پوری کی پوری جو آبادی ہے تو خلاف ہے اس وار. ایون جو سینٹ ہے ان کا وہ خلاف ہے ایران وار کے. بٹ obviously they have their ways. اسرائیل آپ کو پتا ہے they have their ways to get things done. تو ایپسٹین فائل یہ پورا ایک وہ پلان تھا کیونکہ اس میں ٹرمپ کا نام ہے اور they are blackmailing him, اور یہ سب ہو رہا ہے. who knows نیوکلیئر. کچھ تو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کچھ اسکالرز. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 سائنس تم نہ دیکھ لو. صحیح مسلم کی ہے غالباً. وہ شروع ہوتی سموک سے. سب سے پہلے اس میں سموک کا ذکر ہے, دھواں. اس کو پھر وہ اور حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں وہی گروپ آف اسکالرز کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے ایک گریٹ فیمن ہوگا. وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت قحط سالی کا دور ہوگا کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کے دور میں چہروں کا مسخ ہونا, بستیوں کا الٹ جانا, اس طرح کے سائنس بھی, اور پتھروں کی بارش ہونا اوپر سے یہ بھی ہے. تو یہ ساری حدیث کو کمبائن کر کے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونی ہے, کیونکہ دھواں بہت ہیوج ہے, وہ چھا جائے گا آسمان میں. اور پھر نیوکلیئر ونٹر کی طرف اشارہ ملتا ہے. نیوکلیئر ونٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی سن جب بلاک ہو جاتا ہے ایک نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے تو گلوبل وارمنگ بند ہو جائے گی, اور اس کے بعد کراپس اگنا بند ہو جائیں گی اور قحط سالی ہو جائے گی. تو رین جیسے نا, قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی, قحط سالی ہے کہ بارش ہوگی لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. اس سے بھی کچھ اسکالر یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے گاما ریڈیشن, وہ ظاہر ہے ڈیڈلی ہے گاما ریڈیشن, اس سے چہرے بھی مست ہوتے ہیں, اور لٹرلی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پتھروں کی بارش کی طرح ہوتا ہے. کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے. obviously جب یورینیم پھٹتا ہے, یورینیم ہوتا ہے نا اس میں نیوکلیئر فیشن ہوتی ہے, تو وہ چین ری ایکشن ہوتا ہے, پھٹتا جاتا ہے. تو کچھ علماء نے, اللہ معاف کرے, نیوکلیئر اٹیک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور جو پاگل پن اس وقت نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے جس طرح سے چل رہا ہے وہ امریکہ کہیں نیوکلیئر بم ہی نہ گرا دے ایران پہ, اللہ نہ کرے. اینی وے یہ سارے کیا سرائیاں ہیں. دین اگین ہم بطور انسان ایک حد تک بات کر سکتے ہیں اصل میں کیا ہونا ہے, اللہ نوز بیسٹ. اصل مقصد ہمارا ہے ان حدیث سے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی. اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان ڈسکشنز میں جائیں. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. اصل میں ہم نے اپنی پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرنی ہے, اور اس سے سیکھنا ہے کہ we need to unite, we need to become politically active انشاءاللہ, اور امت کا کانسیپٹ ہم نے واپس لے کر آنا ہے. اور جو آگے سورہ کہف میں کمال کی پروٹیکشن کی لیئرز بتائیں اللہ تعالیٰ نے, ان کو اڈاپٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ثابت ہوا کہ ساری حدیث میں آپ سامنے رکھی کہ مے بی اللہ نہ کرے نیوکلیئر اٹیک کا بھی ایک وہ تھوڑا سا کچھ علماء نے اشارہ کیا اس طرح, واللہ عالم. اسی طرح کچھ نے جو ہے وہ کہ ایسڈ رین ہوگی, کچھ زمین اگائے گی نہیں, اس طرف اشارہ کیا کہ مے بی وہ بھی کوئی ایسا ویدر ایکسٹریم ہو جائے گا, گلوبل وارمنگ ایسی ہو جائے گی, یا گلوبل وارمنگ کے اپوزٹ ہو جائے گا نیوکلیئر ونٹر جس سے کہتے ہیں. وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں جو اصل میں وہ ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, the great battle, the ملحمۃ الکبریٰ, the conquest of Constantinople and the emergence of Dajjal will occur within 7 months. اس حدیث میں 7 month کا ذکر ہے. تو scholars کہتے ہیں 6 years between the war and the conquest. ملحمہ اور قسطنطنیہ میں 6 سال کا وقفہ ہے, اور after the conquest 7 مہینے کا وقفہ ہے دجال کے خروج ہونے میں. ان 2 حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہو. اب یہ جو سویئر گلوبل فیمن والی حدیث ہے وہ میں آپ سامنے رکھنے والا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا before Dajjal appears there will be 3 difficult years. دجال اس سے پہلے آئے 3 مشکل سال ہوں گے. Number 1, in the first year Allah will command the sky to withhold 1/3 of its rain and the earth to withhold 1/3 of its. اس میں بہت کی ورڈز ہیں. اللہ will command,
حدیث میں عقیدہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورڈ کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ خراب. کیا الفاظ ہے؟ اللہ ول. یہ نہیں ہے کہ دجال ول کمانڈ یا دجال ول ڈو دس. دجال بھی اگر کچھ کر رہا ہے تو کون اس کو جو ہے وہ کرنے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی لوگ دجال سے بچیں گے جن کا عقیدہ بڑا سالڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ ول کمانڈ the sky to withhold 1/3 of sun and earth to withhold 1/3 produce. In the second year اللہ تعالیٰ کمانڈ کریں گے آسمان کو to withhold 2/3 of its rain and the earth to withhold 2/3 گئی. In the third year he will command the sky to withhold all of its rain and not a single drop will fall and the earth to withhold all of its produce and nothing will grow. کہیں بھی کچھ grow نہیں ہوگا. All cloven hoofed animals will die. تمام مویشی بھینسیں بکرے میرے خیال اس سے یہ مراد ہے وہ مر جائیں گے. Except those that Allah wills. It was said, Ya Rasulullah, what will people live or eat at that time? He said, Tahleel, Takbir, Tasbih and Tahmeed will be your diet, will be your food. Tahleel کیا ہے؟ الحمدللہ, سبحان اللہ, تسبیح, تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, تسبیح سبحان اللہ and تحمید الحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تمہاری خوراک ہوگی اس ٹائم پہ جب قحط سالی ہوگی. اور اس میں بہت ڈیپتھ ہے اس حدیث میں کہ یہ جو ذکر ہے یہ عقیدہ روایت سے آتا ہے نا کہ اللہ ہے سب کچھ. کیونکہ دیکھیں دجال کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہی تب ہوگا جب لوگ بھوک پیاس کا شکار ہوں اور زمین کچھ اگا نہیں رہی ہوگی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ مے بی سپلائی, فوڈ سپلائی چین کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. جیسے کووڈ آپ کے سامنے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی صحابہ نے جب یہ حدیث سنی ہوگی تو ان کے لیے شاید مطلب کسی کے دل میں آیا کہ میں بھی وہ ویژولائز نہ کر پایا ہو کوئی ایک آدھا, لیکن ہم سب نے تو دیکھیں کووڈ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کووڈ میں کیا ہوا تھا. سارے گھروں میں بند ہو گئے تھے, سارے جو ہے نا وہ فوڈ کو جمع کرنے لگ گئے تھے ڈر سے کہ فوڈ سپلائی سارا کولیپس ہو جائے گا, فوڈ سپلائی چین کولیپس ہو جائے گی. تو یہ بھی ایسا ہی دور ہوگا کہ نہ کھانے کو کچھ ہوگا, نہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوگی. اور این اس موقع پہ دجال آ کے پھر جہاں کہے گا وہاں گرینری آ جائے گی, ویدر کو ٹھیک کر دے گا. obviously اللہ ہی اسے اجازت دیں گے اور لوگوں کو کہے گا میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں, اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے فالو کرو. اور وہ بہت کیرزمیٹک فگر ہوگا, وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کانا ہوگا. دیکھیں حدیث میں بالکل آتا ہے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے, لیکن صحابہ جو ہے ابن سعد ایک شخص تھا, سنا ہے آپ نے, صحیح مسلم میں پورا واقعہ. ابن سعد کے بارے میں کوئی صحابہ نے گمان کیا تھا نا یہ دجال ہے, ایون حضرت عمر نے گمان کیا. تو دیکھیں صحابہ صرف فزیکل ڈسکرپشن کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو دجال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیرزمیٹک فگر ہوگا, ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. جیسے میں نہیں کہتا ایلون مسک ہے, ہو سکتا ہے ایلون مسک ٹائپ بندہ, ہو سکتا ہے بل گیٹس ٹائپ بندہ ہو, بعد میں اس کا حلیہ ایسا ہو جائے یا شروع سے ایسا ہوگا, اللہ عالم. لیکن he will be someone جو ڈسیور ہوگا, ڈسیو کرے گا ہیومینٹی, میسو لیول پہ ڈسیو کرے گا, اس لیول پہ ڈسیو کرے گا اور اتنی لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا, لیئر آف گلیمر, لیئر آف سائنٹیفک او, لیئر آف فوڈ, لیئر آف مال اینڈ ایوری تھنگ, کہ it will be very difficult for a common person to recognize Dajjal کہ یہ ہے the great deceiver. اور زیادہ تر لوگ اسے مسیحا مان لیں گے, سیویئر مان لیں گے, کچھ لوگ خدا بھی مان لیں گے, کچھ لوگ تو گاڈ مان لیں گے, اسپیشلی جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے. اور جیسے آج بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ ایک عام سے انسان کو بہت بڑا پیر اور ولی مان لیتی ہیں, تو پھر دجال سوچیں کیا کیا کرے گا. آگے پوری ایک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی لمبی حدیث ہے, اس میں سب ہے ڈیٹیل کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کس کس طرح ہیومینٹی کو ڈسیو کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے گا. بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گلوبل فیمن ہے, کراپس ہیو فیلڈ, سن لائٹ بلاکڈ ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے. تو یہ 3 سال بہت کٹھن ہوں گے, بہت مشکل ہوں گے. اب ایک حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث جو ہے اس کو آلدو اسکالرز نے ضعیف کہا ہے, دین اگین اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کئی ہمارے اسلاف نے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے حدیث بیان کی جا سکتی ہے, اس لیے کیونکہ اس حدیث کا جو متن ہے یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی صحیح حدیث سے ملتا ہے, جو صحیح حدیث ہے ان سے ملتا ہے. تو میں آپ سامنے ساری حدیث جو ہے وہ رکھتا ہوں, لمبی حدیث ہے, آپ یہ غور سے سنیے گا.
کیونکہ یہ دجال کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ اس کا ریفرنس ہے اور حدیث نمبر 4077 ہے, 4077. یہ حدیث ہے ابو امامہ البہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا. موسٹ آف ہز اسپیچ ہیڈ ٹو ڈو ود ٹیلنگ اس اباؤٹ دجال, اور زیادہ تر ان کی جو تقریر تھی وہ دجال کے بارے میں تھی. He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the of Adam, that will be greater than the tribulation of Dajjal. آدم اسلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہے. یہ پہلی بات. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن. اب سوچ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا. پھر فرمایا I am the last of the prophets, میں آخری نبی ہوں, and you are the last of the nation, تم آخری امت ہو. He will undoubtedly appear among you, وہ بلا شک و شبہ تم میں ظاہر ہوگا, اور اگر وہ ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں, I will protect him, I will fight him, I will contend with him on behalf of every Muslim. میں اس سے لڑوں گا, میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا. But if he appears while I am not among you, اگر وہ تب آیا جب میں نہیں ہوں تو پھر تم لوگ you are on your own, پھر اللہ مالک. Every Muslim is on their own. لیکن کچھ باتیں نبی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنی ہے. اگر تم نے اس سے بچنا ہے تم نے کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. He will emerge from Al-Khalla between شام and Iraq, یہ لوکیشن, اور اس پر اتفاق ہے علماء کا. شام اور عراق کے درمیان جو کوریڈور ہے وہاں کر کے وہ آئے گا, اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے اس کی مدد, اصفہان ایران کا جو ماڈرن ایران کا. And will wreak havoc right and left, تباہی مچائے گا رائٹ اور لیفٹ. O slaves of Allah remain steadfast. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یا عباد اللہ, جمع رہنا, استقامت دکھانا. اور صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے ان کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا اور ہم ڈر جاتے تھے. یعنی اتنا وہ پیشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں وارن کرتے تھے. صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے, کہتے تھے ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی اس لیول کے ڈر جاتے تھے. O slaves of Allah remain steadfast, استقامت دکھانا. I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before. میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاؤں جو میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. کیا؟ He will start by saying I am a prophet. وہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا کہ میں ایک نبی ہوں. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نا کتنے جھوٹے نبی آئیں, 30 حدیث میں آتا ہے 30 جھوٹے نبی, 30 منی دجال آئیں. And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord. دوسری بار وہ کیا کلیم کرے گا, میں خدا ہوں, میں دیتا ہوں رزق, میں دیتا ہوں. But you will not see your Lord until you die. میں دھوکہ نہ کھانا, تم اللہ کو مر کر ہی دیکھو, اس سے پہلے نہیں دیکھو. He is one-eyed and your Lord is not one-eyed, and written between his words his eyes is kafara. اس نے کہا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں, ایسی نشانی جو کسی نبی نے نہیں بتائی. وہ نشانی کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا, کانا ہوگا, اور تمہارا رب ون آئیڈ نہیں ہے, اور اس کے ماتھے کے درمیان کیا لکھا ہوگا, کافارا. اب ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا, مومن کافارا, لیکن ویک مسلم یا منافق وہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے. ایک اسکالر سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اتنا واضح ہوگا, دیکھیں ابھی دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے, کین ایزیلی ریڈ, یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان ہی ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اس پہ بھی اتفاق ہے, ابن آدم ہی ہے دجال. کچھ اس کی برتھ پہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کی ماں جنی تھی, اس کا باپ جو ہے وہ انسان تھا. حضرت سلیمان کے دور میں ایک فیمیل جن تھی, اس نے ایک انسان نے کی دجال پیدا ہوا. یہ ضعیف روایت ہے, اس میں ذوف ہے بہت زیادہ, اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا علماء نے. یہی اوپینین ہے, وہ یہودی کی اولاد ہوگا, اور وہ بانج پیرنٹس ہوں گے, 21 سال سے انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد دجال کی پیدائش ہوگی. اور تمیم الداری نے اسے آئی لینڈ میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کانٹرڈکشن لگتا ہے کہ ادھر اس کی پیدائش ہوگی, صحابی نے تو پہلے ہی دیکھ لیا نا. تمیم الداری والی حدیث تو صحیح ہے, اس کو صحیح مانا ہے علماء کرام نے. جو ایک آئی لینڈ پہ گئے تھے, آپ لوگوں نے سنی ہوئی, اور وہاں پہ جساسا جو ایک اینیمل تھا جس کے بال ہی بال تھے زمین تک, وہ ملا تھا, اور اس نے کہا کہ میرا مالک تمہیں بلا رہا ہے. پھر ایک مندر میں ٹیمپل گیا, وہاں ایک بڑا اسٹرانگ بلٹ شخص جس کے گھنگریالے سے بال تھے, انہوں باقاعدہ اس کی پوری وہ فزیکل ڈسکرپشن بھی ہے, براڈ شولڈرز. تو اس نے پوچھے تھے 3 سوال, تو نبی وسلم کو جب وہ 3 سوال بتائے صحابی نے, دجال ہی, یو میٹ دا دجال.
although he is a liar but he spoke the truth. In what sense? उसने कहा था ना کہ عربs کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کو مان لیں. اس پر نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن اس نے یہ بات سچ کی. تو یس وہ قید بھی ہے آئی لینڈ میں اور پیدا بھی ہوگا. اب اس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے, اس پہ ڈفرنٹ ہیں علماء کے. ایک اوپینین کہتے ہیں ایک اسپرچول ایک سائٹ تھی, ایک ورلڈ آف اپریشنز جسے کہتے ہیں, ایک درمیانی. دیکھیں ایک ہے اوپر کی دنیا, ایک ہے زمین کی دنیا, بیچ میں ورلڈ آف اپریشنز. یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ایک ایسی دنیا ہے جو بیچ میں ہے, تو میں بھی وہاں پر صحابی کو ویژن ہوا. ایک یہ ہے, ایک ہے کہ ریالٹی ہی دکھائی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے مرضی دکھائے, جیسے نبی وسلم کو تو جنت اور جہنم کی سائڈ دکھا دی اللہ, ٹھیک ہے, معراج میں. تو جنت جہنم میں تو لوگ ابھی نہیں گئے, لیکن اللہ کے نبی جہنم میں لوگ دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ جو چاہے دکھا سکتا ہے, جس کو دکھا سکتا ہے. تو یس وہ پیدائش اس کی ہوگی اور یہ حدیث سے ہی ثابت ہے, یہودی اس کے پیرنٹس ہوں گے. اینی وے آگے چلتے ہیں. تو وہ کانا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے نوجوان نے پوچھا عالم سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص کے ماتھے کے درمیان کفرہ لکھا ہم نہیں دیکھ سکیں گے. ویسے تو ظاہر ہے اب یہ ماتھے پہ لکھا ہونا اس سے مراد کیا, یہ بھی اللہ نوز بیسٹ, اور کیسے اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن سپوز اگر لٹرل بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم سگریٹ پیتے ہو, تو اتفاقاً وہ پیتا تھا سگریٹ. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے, ماؤتھ کینسر کی, پھر بھی پیتے ہو. تو وہ چپ ہو گیا, اس کو سمجھ لگ گئی. اصل میں وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا نا اور کنٹرول نہیں کر سکتا, پھر وہ چاہے ریالٹی دیکھ بھی لے تو فالو کر. یعنی وہ اس لیول کا اس کے پاس وہ کیرزما اور گلیمر اور اٹریکشن اور اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا دجال ہے, پھر بھی لوگ فالو, ٹھیک ہے. they cannot help, they will not help except following. باقی ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے بھی کچھ نے پریزنٹ کیا. ڈاکٹر سٹار رحمہ اللہ ایک اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بیان کرتے تھے, although عالم نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ بڑے ایک فورس